बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैयद ज़ैद ज़मान हामिद की किताब शाद बाद मंज़िल मुराद के चौथे हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के हिस्सा अव्वल के तीसरे चैप्टर का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है कि फ़ितरत ख़ुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 32 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। जब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया में भेजने का वक्त आया तो अब अल्लाह ताला को भी फ़ैसला करना था कि इकबाल की पैदाइश के लिए किस बबरकत घराने का इंतखाब किया जाए, क्योंकि एक ज़हरी वजूद की भी इस दुनिया में तरबियत तो की जाती है, इसको दी जाने वाली अज़ीमुश्शान ड्यूटी के लिए तैयार तो किया जाना होता है। गो कि फ़ितरत ख़ुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी, यानी फ़ितरत अपने मकासद की तकमील के लिए हालात व वाक़यात को ख़ुद तरतीब देती है, साज़ बाज़ करती है। अल्लाह ताला जब ये फ़ैसला करता है कि मुझे अपना कोई मुजद्दिद, फ़कीर, दरवेश, जर्नेल या अपना कोई मुजाहिद उम्मत को बेदार करने के लिए भेजना है, तो इसे किसी आम घराने में पैदा नहीं करता। अगर आप इस घराने का पस मंज़र देखें और फिर इस माहौल को मद्देनज़र रखें कि जिसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और तरबियत हुई, तो आप पर अल्लाह की ये हिकमत रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी थे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद का तारुफ़ करवाते हैं कि वो एक साहिब कश्फ, अल्लाह के वली, दरवेश और फ़कीर थे। यानी इकबाल जैसे मुफ़क्किर, दानिश्वर और फ़लसफ़ी के जो यूरोप को देख चुके थे और पूरी दुनिया पर उनकी निगाह थी, उनके ये ख़यालात हैं अपने वालिद के मुतल्लिक़। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इकबाल बनाने में इस फैज़ का बहुत दखल है कि जो उन्होंने अवाइल ज़िंदगी में अपने वालिद से हासिल किया। उनके वालिद ख़ुद बयान करते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले उन्हें इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि इनके घर में कोई गैर मामूली वजूद पैदा होने वाला है। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक बहुत खूबसूरत परिंदा उड़ता फिर रहा है और इस परिंदे को पकड़ने के लिए कई हाथ उठ रहे हैं, लेकिन वो खूबसूरत परिंदा बिलाखिर उनकी गोद में ही आकर गिरता है। ये एक इशारा था कि अल्लाह ताला उनके घर में कोई बहुत बाबरकत हस्ती भेजने वाला है। ये वाक़यात इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अपनी किताबों में लिखे और अपने दोस्तों से बयान किए हैं। जिन लोगों ने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर काम किया है, उन्होंने भी ये वाक़यात तहरीर किए हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घराने में फ़ुक़रा और औलिया की महफ़िलें हुआ करती थीं कि जिनमें इल्म हिकमत, फ़िक्र और कुरान के असरार और रमूज़ की गहराइयों में उतरा जाता था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत बचपन से ही इन्हीं महफ़िलों में हुई। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद एक वाक़या बयान करते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक मरतबा रात के वक्त उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके वालिद के गिर्द रोशनी का एक हाला बना हुआ है। उनकी वालदा चूँकि वालिद की राजदार थी, लिहाजा वो खामोशी से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एक तरफ ले गईं और उन्हें प्यार से सोने के लिए भेज दिया। सुबह जब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उठे तो इस मुशाहिदे से मुतल्लिक़ पूछा कि जिससे इनके वालिद गुज़िश्ता शब गुज़रे थे। उनके वालिद ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि शहर के बाहर एक काफ़िला आया हुआ है और मुझे रूहानी तौर पर मुशाहिदा करवाया गया है कि वहाँ एक शख्स बहुत बीमार है, चनाचे मैं इसका इलाज करने के लिए जाना चाहता हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद के साथ शहर से 30 मील दूर गए और वहाँ जाकर इस मरीज़ को देखा जो लाइलाज हो चुका था और मरने के करीब था। शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इलाज किया, कुछ दवाइयाँ दी और घर वापस आ गए। ना काफ़िले वाले इनको जानते थे और ना ही इससे पहले ये काफ़िले वालों से वाकिफ़ थे। ये काफ़िला काबुल से आ रहा था। चंद दिनों के बाद जब वो काफ़िला शहर पहुंचा तो वो मरीज़ सेहतयाब हो चुका था। इसके सिले में काफ़िले वाले शेख नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफ़ और इनाम देना चाहते थे, लेकिन आपने लेने से इनकार कर दिया। ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अतिया फैज़ी को सुनाया। इसी तरह एक और मौका पर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ रहे थे। उनके वालिद उनके पास से गुज़रे तो पूछा कि बेटा, तुम कुरान में क्या पढ़ते हो? उन्होंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ कुरान की तिलावत होती है, मैं भी वैसे ही करता हूँ।
اس پر انہوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر انہیں بتایا کہ بیٹا، قرآن اس طرح پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت چاہی تو انہوں نے جو وضاحت کی وہ انتہائی غیر معمولی تھی۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود کو گم کرتا چلا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہ قرآن بھی اس شخص پر اپنے راز اسی طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے یہ اس پر نازل ہو رہا ہو۔ قرآن ہر دور میں اپنے راز کھولتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن میں ڈوب جاؤ۔ تمہارا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جتنا تمہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھے گا، اتنا ہی یہ قرآن تم پر اپنے راز کھولنے لگے گا۔ 3 نکات تھے کہ جن کے فہم اور ان پر عمل نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، تعلق اور عشق۔ دوسرا، قرآن سے تعلق، اور تیسرا، دین کی خدمت۔ حکمت کے یہ تینوں راز اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے سیکھے۔ ایک مرتبہ ان دنوں جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہاری تعلیم و تربیت پر بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اور محنت کی ہے، لیکن ایک قرض ہے کہ جو تم پر واجب ہے وہ تم ادا کر دینا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذرا حیران ہوئے کہ وہ کون سا قرض ہے کہ جو انہیں ادا کرنا ہے۔ ان کے والد فرمانے لگے کہ جو قرض تمہارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اب دین کی خدمت کرنی ہے، اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنی ہے۔ یہ بنیادی اصول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، نسبت اور تعلق، قرآن سے تعلق اور دین کی خدمت، یہ تینوں باتیں ہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کم عمری میں ہی ان کے ذہن میں جاگزیں کر دی تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور نسبت کے کچھ انتہائی غیر معمولی واقعات ہیں کہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے متعلق ہیں۔ ایک دفعہ گھر میں کوئی سائل آیا کہ جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر ان کے والد بے چین ہو گئے اور تقریباً روتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف لے گئے اور بولے کہ بیٹا، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن جب انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین اور ان کے علاوہ فاسق و فاجر بھی جمع ہوں گے، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ بچہ اللہ نے تمہیں دیا تھا تاکہ تم اس کی تربیت کرو اور اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کرو۔ اگر تم اسی طرح سے معاملات کرو گے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ اپنے والد کی اس بات پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہل کر رہ گئے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پہلی دفعہ یہ سبق ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا یا رسوا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر کا محور و مرکز ہی تبدیل ہو گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مارکۃ الآراء شاعری کی ہے، اس میں آپ کو یہ پہلو بار بار نظر آتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ ان کے 2 خوبصورت ترین اشعار کہ جن میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، در حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، تو 2 عالم سے غنی ہے، میں ایک فقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اگر تو روز محشر یہ دیکھے کہ میرا حساب لینا لازم ہی ہے تو کم از کم نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کر میرا حساب لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس واقعے کے ذریعے ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخ روئی کا تصور بہت شدت سے داخل کر دیا تھا، اور پھر ساری زندگی اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اسی احساس کا غلبہ رہا۔ جب لوگوں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کے کام پر شدید قسم کے اعتراضات کیے کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مقصد کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ایک ایسا چیلنج دیا جو امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی اور مفکر، عالم یا دانشور کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ اتنا بڑا چیلنج کہ جس نے ان کے مخالفین کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حق میں دعا یا بددعا کی اور فرمایا کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، اے خیابان
راز خارم پاک کن، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ اگر میں نے اس پورے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز کی نمائندگی کی ہو تو آپ میری فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، اپنے چمن سے مجھ جیسے کانٹے کو نکال کر باہر پھینک دیجئے اور قیامت کے روز مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا۔ مخالفین کو اتنا بڑا چیلنج، اس بات پر اتنا یقین کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا جو بھی مشن ہے اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سرفرازی کے لیے ہے۔ یہ چیلنج کائنات میں آج تک کوئی مسلمان عالم، دانشور یا مفکر اپنے مشن کے حوالے سے نہیں دے سکا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتماد اور یقین تھا، اس کی بنیاد اسی وقت پڑ چکی تھی کہ جب ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس کے بعد سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا مرکز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بن گئی تھی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو آپ نے شاہین شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ شاہ لولاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام میں، ابلیس اپنے چیلوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی اپنی قوم کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ابلیس کی آخری چال یہی ہوگی کہ ایک مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑ دیا جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ با رساں خویش راں کے دی ہما اوست، اگر با اونا سیدی تمام بو لہبی است۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو کہ تمہارا اصل دین وہی ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور زیارت حاصل نہ کر سکو تو باقی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ ابو لہبی ہے۔ اس بات میں ایک خاص روحانی جہت ہے۔ یہاں وہ انسان کے مقصد حیات اور اس کی ذمہ داری میں کہ جو اسے اس دنیا میں دی جاتی ہے فرق کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا مقصد حیات تو ایک ہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا تعلق رکھے کہ اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے۔ لیکن دنیا میں ذمہ داری ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کی دانشور کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی جرنیل کی اور کسی کی بادشاہ وقت کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان تصورات کی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے کہ جب ان کے والد شیخ نور محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور اسلام کی روح ان کے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی ایک غیر معمولی درویش اور فقیر خاتون تھی۔ ان کے فقر اور درویشی کا اس بات سے اندازہ کیجیے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ایک مرتبہ صرف شک ہو گیا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد جہاں نوکری کر رہے ہیں اس کی کمائی شاید حلال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد حرام تو نہیں کما سکتے تھے، مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو شک تھا کہ جس شخص کے ہاں وہ کپڑے سینے کا کام کرتے تھے اس شخص کا رزق انگریز کی ملازمت کے باعث شاید ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شیر خوار بچے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو گھر سے کھلانا پلانا بند کر دیا، حتیٰ کہ اپنا دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا۔ اپنے زیور بیچ کر ان حلال پیسوں سے ایک بکری خرید کر لائیں اور اس کے دودھ پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پالنا شروع کر دیا تاکہ کوئی مشکوک رزق بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں نہ جائے۔ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بڑی منت سماجت کر کے ان کو سمجھایا کہ میرا رزق حلال ہے۔ جب ان کی والدہ کو تسلی ہو گئی تو پھر دوبارہ اپنے شوہر کی کمائی سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا دیکھنی تھی، انہیں ہر معاشرے، تہذیب اور اخلاقی نظام کو پرکھنا تھا، لیکن ان کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے بعد کفر کا مغربی نظام، اس وقت کی جغرافیائی سیاست، معیشت، معاشرتی نظام، غرض یہ کہ کسی چیز نے بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو آلودہ نہیں کیا۔ وہ ساری زندگی نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز ہی رہے۔ فطرت نے لالے کی حنا بندی بہت پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو روحانی تعلق تھا وہ اتنا غیر معمولی تھا
کہ یہ ایک ولی کامل کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ نوجوانی میں جب وہ تعلیم کی غرض سے یورپ گئے تو یمن کے پاس سے گزرتے ہوئے سرزمین عرب نظر آئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات میں تلاطم برپا ہو گیا اور اس وقت انہوں نے نہایت ہی خوبصورت کلمات میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرا وجود اس خاک میں مل جائے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ہوا اس وجود کے ذرے اڑاتی پھرے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اقبال کس نے بنایا؟ یہ سوال صرف ہم لوگ ہی نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی کئی دانشور یہ سوچتے رہے ہیں۔ اکبر اعلی آبادی نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں، یہ خود آگاہی، یہ خوش کوئی، یہ ذوق معرفت، یہ طریق دوستی، خودداری یا تمکنت، اس کی شاہد ہیں کہ ان کے والدین ابرار تھے، با خدا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خوبصورت نعتیں اور کلمات کہے ہیں ان کے چند اشعار ہم رقم کرنا چاہیں گے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جذباتی وابستگی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک رئیس، ایک سیٹھ نے ان کو کسی مقدمے کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلوایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے بہت ہی خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھہرایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب رات سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو بے اختیار یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہمیں یہ مقام ملا ہے، مگر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تمام عمر مبارک فکر اور تنگ دستی میں گزار دی۔ یہ خیال آتے ہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور اس پرتعیش کمرے میں سونا ناممکن ہو گیا۔ اپنا بستر اور تکیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلے گئے اور زمین پر ڈال کر رات وہیں گزار دی۔ یہ تعلق تھا اقبال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواہش کا ذکر بھی اپنے دوستوں سے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے۔ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی لگ بھگ اسی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں خون کے ساتھ سرایت کر چکا تھا۔ دو مجاہد کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جہنم رسید کیا، غازی عبد القیوم اور غازی علم دین شہید، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شان میں کئی اشعار کہے۔ لوگ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کہنے کے لیے آئے کہ کس طرح ان دونوں کو راضی کیا جائے کہ یہ اپنے جرم سے انکار کر دیں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ وہ دونوں شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں مجبور کر رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیں۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو انہوں نے پنجابی میں یہ بھی کہا کہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی بڑھائیوں کا بیٹا بازی لے گیا اور ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز پروفیسر نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، مجھ پر بھی پورے شعر نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو سکتی ہے، جب میں ان نزول کے تجربات سے گزرتا ہوں، تو مجھے ماننے میں کوئی آر نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الہامی طور پر قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے کھڑے جانے کتنے شعر بیان کر دیے۔ انگریز پروفیسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لوگوں نے جب ان سے کہا کہ آپ ایسا غیر معمولی کلام کیوں کر کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدین قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص روحانی تعلق اور اپنے گھر کے ماحول کے علاوہ جن بڑے بڑے افراد، اکابرین اور اساتذہ نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اثرات مرتب کیے، ان میں مولوی میر حسن کا نام نمایاں ہے۔ شروع میں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب میں داخل کیا گیا،
لیکن مکتب سے مولوی میر حسن ان کو اپنے مدرسے لے گئے۔ ایک غیر معمولی درویش، عالم دین، فقیر اور ایک ایسے صاحب نظر استاد کہ جن کے ساتھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب اور محبت کا تعلق قائم ہو گیا تھا کہ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ باہر سے پڑھ لکھ کر عالم، فاضل اور پروفیسر بن کر طویل عرصے بعد وطن واپس لوٹے تو ایک مرتبہ بازار میں بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے کہ مولوی میر حسن سامنے سے گزرے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے اٹھ کر ان کی خدمت کے لیے بھاگے۔ اسی فکر میں ان کے پاؤں سے ایک جوتا بھی اتر گیا اور پھر دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کر اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں میں نہیں، اور اسی طرح استاد کو باعزت طریقے سے گھر پہنچا کر واپس لوٹے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی میں جو چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی وہ ہے ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، اپنے دین کا ادب، اور سب سے بڑھ کر اپنی خودداری اور عزت نفس کا ادب۔ اس کے علاوہ کچھ بڑے بڑے نام کہ جن کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہیں گے، خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مرید ہندی اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر رومی کہتے ہیں۔ دونوں کا آپس میں گہرا روحانی تعلق تھا، اس بات کے باوجود کہ دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس تعلق کے اعتراف میں آج ترکی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک علامتی قبر بنائی گئی ہے۔ اس کے کتبے پر ترکوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کا مفہوم ہے شاعر ملی پاکستان، کہ جن کا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روحانی تعلق تھا، ہم ان کے ادب و احترام اور ان کی یاد میں ایک قبر یہاں بناتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی مرشد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو خوبصورت اشعار کہے ہیں، ان میں سے دو شعر یہ ہیں: مرشد رومی حکیم پاک زاد، سر مرگ و زندگی بر ماگ شاد، پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہ با تعمیر کرد۔ یعنی مرشد رومی ایک حکیم پاک ذات ہیں کہ جن سے میں نے زندگی اور موت کے اسرار و رموز کو سیکھا، یعنی زندگی کے عروج و زوال اور ابدی حقیقتوں سے آشنا ہوا۔ میری خاک کو اس پیر نے اکسیر بنا دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا خاص قلبی تعلق ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ان جیسے ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، یعنی وہ افراد کہ جو ایک مزاج کے ہوتے ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری تعلق ہو یا علمی اور روحانی۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وجود پر جن بڑے بڑے لوگوں نے اثر ڈالا ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، کہ جن کا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ذکر بھی کیا اور ان کو اسلام کا پاسبان اور دین کا محافظ قرار دیا۔ ان کے مزار پر حاضریاں بھی دیں۔ اپنے بیٹے جوید اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی کثرت سے عقیدت و پیار کا اظہار ملے گا۔ حتیٰ کہ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کی غرض سے ولایت جا رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے جن مزاروں پر حاضری دی ان میں سے ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی تھا۔ انہوں نے اس تعلق کا اظہار بغیر کسی تکلف کے کیا اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں اپنے کلام میں بھی اسے بیان کیا۔ ان کے مزار پر حاضری کے وقت یہ دعا اقبال کے لبوں سے نکلی: مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو۔ ان بزرگ ہستیوں کے علاوہ علامہ جن شمشیر بکف مسلم مجاہدین سے متاثر تھے ان میں ایک نام ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ یہ اشعار ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے ہی متاثر ہو کر لکھے گئے: تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے پورے معاشرے کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، پورے یورپ کا سفر کیا، اس کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، مگر اپنے آپ کو اس کی نجاستوں سے بچائے رکھا۔ ایک طویل عمر اس معاشرے میں گزار کر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی بدکاری میں نہیں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا
کہ وہ مشرق اور مغرب کے تضادات کو واضح کریں، مغرب کو دیکھ کر اس کی ایک ایک کمزوری کو ابھار کر مسلمانوں کو دکھائیں اور امت مسلمہ کو بیدار کریں۔ چنانچہ ایک حکیم کی حیثیت سے ان کے لیے جو مشاہدات ضروری تھے وہ فطرت نے خود کرائے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا حصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔